बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहसीन यूसुफ। शायर ने अपने रब की तारीफ़ में क्या खूब कहा है, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भर पे है साया तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। प्रोग्राम में आज हम झूठ और सच के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे मेहमान, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम अल्लामा जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब, झूठ बोलने वाला माशरे में भी पसंद नहीं किया जाता और इस्लाम में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। झूठ एक ऐसा फ़ेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान की शख्सियत पे बुरा असर डालता है, इंसान की इज़्ज़त कम कर देता है। अरब में कज़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी है झूठ बोलना, झूठा, झूठ बोलने वाला। एक झूठे इंसान की कोई अहमियत नहीं और झूठ एक ऐसा फ़ेल है जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है। इसी हवाले से आज हम मौलाना साहब से बात करेंगे कि झूठ बोलने वाले की इस्लाम के मुताबिक क्या सज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का। आज का बहुत ही अहम मौजू है। हमारे माशरे में जिस तरह नाज़रीन देखते हैं आपके दिन ब दिन झूठ बढ़ता जा रहा है और सच्चाई कम होती जा रही है और इतना झूठ बोला जाता है कि सच को झूठ दबा देता है। हालांकि सच्चाई की अहमियत को आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ मानवो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक हदीस पाक में आता है कि जब इंसान सच बोलता है, सच बोलते बोलते यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है। और जो बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलते बोलते यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो झूठा लिख दिया जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, जो कुरान मजीद में है। आज अगर हम किसी को ये कह दें कि भाई आप पे लानत हो, आप झूठ बोल रहे हैं, लोग ये कहेंगे कि इतना सख्त बात आपने कर दी, किसी पर लानत भेज दी। मैं अर्ज़ करूँगा ये लानत हम नहीं भेज रहे, ये वो रब जो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है, जो खालिक है, राज़िक है, मालिक है, उस रब के कुरान में फरमान है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो अगर हमें लानत से नफ़रत है तो फिर हमें झूठ से नफ़रत करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम झूठ किसी भी सूरत में ना बोलें। आज छोटी छोटी बातों पे लोग झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठ बोले जाते हैं माशरे में। एक तो ये कि अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। पहली बात ये, किसी भी सूरत में झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा बज़ाहिर कोई नफ़ा उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, चलो एक बात समझ आ रही है, वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा उठा रहा है, हालांकि झूठ बोलने में कोई फ़ायदा है ही नहीं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। जब झूठे पे अल्लाह की लानत आगे तो बात बची कोई नहीं। लेकिन बज़ाहिर अगर बंदा कोई कह रहा है कि चलो कोई फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन हमारे माशरे में मैं अर्ज़ करूँगा नाज़रीन की खिदमत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, कहके लगाने के लिए और महफल को जमाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके लिए ख़राबी है। हमने ये देखा कि लोग झूठे ख्वाब बयान करते हैं। एक शख्स ने ख्वाब देखा नहीं है, लेकिन वो सुबह जब उठता है, दफ्तर में पहुंचता है,
جب وہ اپنی شاپ پہ پہنچتا ہے یا مارکیٹ میں ہوٹل میں بیٹھا ہے یا کہیں بیٹھا ہے دوستوں کے سامنے وہ خواب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ سچا اس کے خواب سچے ہیں, جو بندہ جھوٹا اس کے خواب جھوٹے ہیں. اور خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. خواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور خواب ہر بندے کے سامنے بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. خواب اس کے سامنے بیان کرے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو. جس بندے کو خواب کا پتہ ہی نہ اس کے سامنے خواب بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. تو بتانا مقصود یہ کہ لوگ جھوٹے خواب ہی بیان کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مارکیٹ میں کوئی چیز فروخت کرنی ہو, لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے بار بار لوگ قسمیں کھاتے ہیں بار بار. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ کہ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ بات جو قسم کھاتے تھے. یہاں تک کہ سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے, منافقین نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں, قسم کھا کر کہا. تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ جھوٹے ہیں. تو پتہ چلا یہ بات پہ قسم اٹھانا چیز فروخت کرنے کے لیے, لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, اعتماد لینے کے لیے قسمیں کھانا یہ منافقین کا طریقہ تھا, مسلمانوں اور مومنین کا طریقہ نہیں ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. علامہ صاحب اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو شخص ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے اگر ایک بندہ سامنے جاتا ہے, ان کی صلح کراتا ہے دو لوگوں کے درمیان, اور اس میں کوئی ایسا جھوٹ بول دیتا ہے جس سے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ جھوٹ بولوں تو ان دو لوگوں کی صلح ہو جائے گی, تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بہت بہترین سوال آپ نے فرمایا ہے. میں عرض کروں گا قرآن پاک میں آتا ہے کہ وصلح خیر, صلح میں خیر ہے. اور سورہ حجرات میں بھی آتا ہے کہ جب دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو تو صلح کرانی چاہیے. صلح بہت اچھی چیز ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں اب لڑانے والے بہت ہیں, صلح کرنے والے کم ہیں. صلح کرانی چاہیے. اور دفتر میں لوگ لڑ پڑتے ہیں ان کو صلح کرانی چاہیے. گاؤں میں لوگ لڑ پڑتے ہیں, دفتروں میں, شہروں میں, سیکٹر میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کو اگر ہم کورٹ میں لے کر جائیں یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ اگر دو بندوں کا کوئی معاملہ ہو گیا ہمیں صلح کرانی چاہیے. یہ ملتا ہے روایت میں. اگر آپ دو بندوں کو صلح کرا رہے ہیں, آپ کہیں اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں شامل کروں گا تو اس میں بہتری آئے گی, تو ہلکا پھلکی بات آپ وہاں کر سکتے ہیں, اتنی آپ کو اجازت ہے. لیکن جان بوجھ کر وہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ اگر کہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آگ لگی ہوئی ہے, لڑائی کی, اختلاف کی, جنگ کی, قتل و غارت کا معاملہ ہونے والا ہے, تو اس میں اگر میں تھوڑی سی کوئی چیز ملاوٹ کروں گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ آگ بجھ جائے گی, دو مسلمانوں کی صلح ہو جائے گی, پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کسی کا اگر جان کو خطرہ ہے, آپ جان بچا رہے ہیں, تو یہ مختلف دو چار مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اجازت ہے. ادروائز جھوٹ بولنے کی ہر جگہ ہر مقام پہ اجازت نہیں ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تو کوئی بوڑھی عورت جنت نہیں جائے گی. وہ پریشان رونے لگی. میرے آقا نے فرمایا ہر بوڑھی جوان ہو کر جائے گی. اب یہ آقا علیہ السلام نے مذاق فرمایا, لیکن مذاق میں صداقت تھی, کوئی جھوٹ کا پہلو نہیں تھا مذاق. اس میں ظاہر چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, مذاق تو کرنا چاہیے, لیکن مذاق شریعت کی حدود میں رہ کر کرنا چاہیے. مذاق میں ایسی بات نہ ہو کہ بندہ کوئی جھوٹ بولے. جس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا, اونٹنے کا بچہ دوں گا. وہ پریشان, یا رسول اللہ میں اونٹنے کے بچے کو کیا کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہر اونٹ اٹھنے کا بچہ ہی تو ہے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے مذہبی فرما لیا, بات میں بھی صداقت تھی. تو اسی لیے اگر آج ہم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں, دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا مذاق کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ایسا مذاق قطعی طور پر نہ کریں جہاں جھوٹ شامل ہو. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور علامہ صاحب میرا ایک سوال جو کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, اور دو لوگوں کو دیکھ کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک کی صلح کروا رہے ہیں, اس میں ایک کا تو فائدہ ہے مگر دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے, یعنی ایسا جھوٹ جس سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے مگر دوسرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ صلح جو ہے, صلح اگر آپ دو مسلمانوں کی کرا رہے ہیں تو اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا. صلح میں تو فائدہ ہوتا ہے.
بندہ عدالتوں کے چکر سے بچ جاتا ہے, وکیلوں کے فیسوں سے بچ جاتا ہے, اور لڑائی جھگڑے سے, فساد سے بچ جاتا ہے, ٹینشن سے بچ جاتا ہے, پریشانی سے بچ جاتا ہے. صلح کا تو فائدہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے کہ بھی آپ کہیں کہ ایک کا فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے. صلح میں دونوں کا فائدہ ہے. اگرچہ صلح کرانے والا اس چیز کو مد نظر رکھے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. اگر وہ صلح میں ڈنڈی مارتا ہے تو پھر تو ظاہر ایک کا نقصان ہوگا, اور یہ تو کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے جب مولا علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو مولا علی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کم عمر ہوں, میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دونوں فریقین کی بات سننی ہے, دونوں فریقین کی بات سن کر آپ نے فیصلہ کرنا, پھر آپ ظاہر انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو پتہ چلا کہ صلح تو اس وقت صلح ہی نہیں ہے, یہ تو پھر ایک دھاندلی ہے, یہ تو ایک دو نمبری ہے, یہ تو کسی پر ظلم ہے کہ ایک فریق کی بات سنیں اور ایک فریق کی بات نہ سنیں. ایک فریق کی آپ سائڈ لیں, دوسرے فریق کو آپ سائڈ نہ لیں, یا تو طریقہ کار ہے کسی کے آپ سائڈ نہ لیں, چاہے آپ کو کوئی بھائی ہو, رشتہ دار ہو, عزیز ہو. دو مسلمانوں کے درمیان جب آپ صلح کرا رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر کر کے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یقیناً اس میں دونوں کو فائدہ ملے گا. اچھا, سوال میرا یہ تھا کہ جیسے ٹھیک ہے دونوں کا فائدہ ہے, صلح ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو بہت ضدی ہے, مگر اس کو منانے کے لیے دوسرے کو آرام سے آہستہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں, تم صبر کر جانا, ہم یہ بات کہہ دیں گے, تو دونوں کی صلح ہو جائے گی. لیکن بات یہ ٹھیک ہے کہ صحیح ایک ہے, ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے, اور صحیح والے کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, صلح کرنے کے لیے جھک جاؤ. تو میرا سوال بیسیکلی یہ تھا. ہاں, دراصل میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے اس میں لڑائی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ دونوں صحیح ہوں, ایک کی غلطی ہوتی جو لڑائی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے جب صلح کرانے والے ہوتے ہیں تو جس کی غلطی ہوتی ہے اس پہ جرمانہ ڈالا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوری کریں, معافی مانگیں. طریقہ کار یہی ہوتا ہے. یا یہ جو جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس بندے کو نقصان ہوا ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, بس بات ختم ہو جائے, مٹی ڈالو, تو سبحان اللہ, اچھی بات ہے. مولانا صاحب, ہمارے معاشرے میں جھوٹ بالکل معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے. جیسے کہ ایک بچہ اپنے ہوم ورک نہیں کر کے آیا اور استاد کے سامنے خوف کے مارے, ڈر کے مارے اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں بیمار تھا, یا میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا, یا فلاں کی ڈیتھ ہو گئی تو میں اس وجہ سے آ نہیں سکا, یا میں اس وجہ سے یہ کام کر کے نہیں آ سکا. تو کیا وہ اس بچے کا جھوٹ کے زمرے میں آئے گا, یا اس کی نادانی ہوگی, یا وہ اس لائق ہے کہ اس کو معافی ملے گی پروردگار کی طرف سے؟ دیکھیں, میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر جب تیسری بار بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کروں گا کوئی بچہ ہو یا بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, غریب ہو یا امیر ہو, کسی کو بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جھوٹ استاد کے ساتھ ہو یا والدین کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو. ایک بات ذہن نشین کر لے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ اطمینان کھو بیٹھتا ہے, وہ اپنی عزت اور وقار اس کا مجروح ہو جاتا ہے, اس پہ والدین, دوست, اساتذہ اعتماد نہیں کرتے. دیکھیں, اگر ایک بچہ ہے ایک دفعہ اسکول میں جا کے جھوٹ بولتا ہے, استاد سے چھٹی لے لیتا ہے, بعد میں جب وہ بچہ اگر سچ میں کوئی ایمرجنسی ہو بھی جائے تو استاد اس پہ اعتماد نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ جو سچ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ معاشرے میں اعتماد کھو بیٹھتا ہے, اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے, اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا. اس لیے اولاد کی تربیت ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے, آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہم کوئی دروازے پہ آ کر بیل دیتا ہے, دستک دیتا ہے, ہم کہتے بیٹا جاؤ کہو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. جب ہم نے اپنی اولاد کی خود یہ تربیت کر رہے ہیں, بیس بنا رہے ہیں کہ بیٹا آپ جھوٹ بولنا سیکھو, یہ سکھا رہے ہیں. بالکل. جب والدین خود اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں, پھر اگر کل وہ اولاد جھوٹ بولے اساتذہ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, مارکیٹ میں عوام کے ساتھ, والدین کے ساتھ, پھر والدین
جا کر پیروں فقیروں سے بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہوگی ہے. اس لیے یہ دیکھیں بات یہ, میں ہمیشہ ایک بات کرتا رہتا ہوں, یہ جو بچے یہ جس طرح میموری کارڈ ہے, میموری کارڈ یو ایس بی ہے, تو یو ایس بی خالی ہے, اس میں آپ تلاوت قرآن پاک بھر دیں, اس میں آپ نعتیں بھر دیں, قوالیاں بھر دیں, گانے بھر دیں, فلمیں بھر دیں, جو بھریں گے وہ چل پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ دیگ میں جو کچھ ہوتا ہے چمچ کے ساتھ وہی آتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, بچہ جو ہے, بچے کی میموری خالی ہے, اب ہم نے اس میموری میں کچھ چیزیں بھرنی ہیں. اب یہ والدین پہ ہے کہ والدین اس میموری میں کیا بھرتے ہیں, کیا قرآن پاک کی تلاوت بھرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, تلاوت اس کے دماغ میں رہے, درود شریف رہے, ذکر اذکار رہے, آقا علیہ السلام کی محبت رہے, صحابہ کرام اہل بیت کی محبت رہے, بزرگوں کی محبت رہے, ادب رہے, اساتذہ کا ادب رہے. جب والدین ہی غلط تربیت کریں گے کہ بیٹا باہر جا کر کہہ کر آؤ کہ بابا جان گھر میں نہیں ہے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ بچے سے ہم کیا توقع کریں گے. جو بوئیں گے آپ کو پتا ہے وہی کاٹیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم جو ہے میں آپ بوئیں, آپ کہیں کہ میں چنے کاٹتا ہوں, یہ تو مناسب نہیں ہے. اس لیے جو بوئیں گے وہی کاٹیں. ایک بات کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک بات کے لیے اگر اس کو چھپانے کے لیے اگر کوئی ایک جھوٹ بولا ہے تو پھر اس پہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس پہ روشنی ڈالیں. دراصل میں عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ سچ میں اطمینان ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے سچ میں اطمینان ہے, جھوٹ میں اطمینان نہیں ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کبھی بھی آپ کو چہرے سے اس کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے, بندہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ اطمینان سے اعتماد سے بات نہیں کر سکے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور بولوں, یہ بات غلط ہے. اور یہ جو بات کہی گی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی جھوٹ نہ بولو. جب ایک بولو گے تو 100 آپ کو اور بولنے پڑیں گے. تو اس کا مطلب ایک جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت آتی ہے, تو 100 بولو گے تو 100 بار آپ کو لعنت آئے گی. اس لیے آپ ایک ہی نہ بولو, تو آپ پرسن بھائی 100 بار کیوں لعنت آئے گی, 100 جھوٹ آپ کیوں بولیں گے کچھ چھپانے کے لیے. اچھا, آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات پتہ چلتی ہے اور وہی بات ہم اپنے جا کے آگے بہن سے کر دیتے ہیں, بہن آگے سے امی سے کر دیتی ہے, امی آگے سے اپنی بہن سے کر دے گی. اب ہوگا کیا کہ بات وہی ہے لیکن الفاظ چینج ہوتے 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 جتنی آگے بڑھے گی بات وہ مکمل طور پہ تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. کہنے والے کو یہ نہیں ہوتا کہ میں, اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ میں جھوٹ بولنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں, لیکن بس بات کرتے کرتے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور الفاظ تبدیل ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. اب وہ انسان کی اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے, لیکن وہ بات جھوٹ بن چکی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایک بندے کو وہی الفاظ بولنے چاہیے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے, یا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ بات ایز اٹ از پہنچانی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ من غش فلیس منا. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ چاہے خورد و نوش میں ہو, ملاوٹ چاہے دودھ میں ہو, ملاوٹ چاہے کسی بھی چیز میں ہو, یہ بات میں جو ملاوٹ کی یہ بھی ایک ملاوٹ ہوگی. ایک بات اتنی سی ہے, آپ اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کے بہت لمبا چوڑا کر کے پیش کریں گے تو فساد برپا ہوگا. اس لیے جب حدیث پیش کی جاتی ہے یا قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے, اگر بالکل ہو بہو قرآن کا ترجمہ آپ صحیح نہ کریں یا حدیث کا ترجمہ صحیح نہ کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے, پھر یہ کہا جاتا ہے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ نے اگر لفظ بلفظ آپ جو بات آپ کو کہی گئی ہے, جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے, امانت کو تو اسی چیز کا نام ہے. امانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس بات کو اسی طرح بیان کریں, تحریر کر لیں, نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں. لیکن آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہاں یہ کہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے, خلاصہ یہ ہے, میسیج اسے یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پھر اگر الفاظ میں تھوڑا سا ہیر پھیر ہوتا ہے, جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے, پھر اللہ کرم فرمائے گا, لیکن کوشش کرنی چاہیے جتنی بات ہو اتنی آگے پہنچانی چاہیے. یہ جو بڑھا چڑھا کر باتیں آپ آگے کرتے ہیں اس سے گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے اور اس سے مزید فساد پروان چڑھتا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ انسان جو ہے جھوٹ بولنے سے اعتماد کھو دیتا ہے. تو اس میں میرا سوال ہے آپ سے کہ جھوٹ انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟
میں یہ عرض کروں ابھی میں اس پر بات کر چکا ہوں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچ جو ہے سچ میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں اطمینان نہیں ہوتا. اور اسی لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو تو معاشرے میں کوئی عزت وقار ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ کہ جھوٹ بول کر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے, لیکن وہ آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ آپ کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ بندے کو کہتے ہیں مجھے آپ 2000 روپے قرض دے دو, مجھے ایمرجنسی ہو. بندہ کہتا ہے یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو پہلے میرے پیسے ہڑپ کر گیا لہٰذا جھوٹ بولا. حالانکہ آپ سچ مچ ابھی آپ کو ایمرجنسی ہے, لیکن کیونکہ پہلے جو جھوٹ بولا تھا اس کی وجہ سے ایمرجنسی میں بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاشرے میں بندے کی عزت رہتی ہی نہیں ہے, وقار ہی نہیں رہتا. عزت کی نگاہ سے وہ بندہ دیکھا ہی نہیں جاتا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ابو جہل آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا دشمن تھا. ابو جہل کا ایک ساتھی تھا اخنس بن شریک, اس طرح کا نام ہے. ایک دفعہ اس نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا کہ یار آپ یہ بتائیں, آپ تنہائی میں ہیں, یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, مجھے آپ تنہائی میں یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ابو جہل نے اس موقع پر قسم اٹھائی, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابو جہل آقا علیہ السلام کا جانی دشمن تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا, اس نے آقا علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے قبل یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب آقا علیہ السلام ہجرت فرمائی تو آقا علیہ السلام کا مکھڑا دیکھنے کے لیے دنیا کہاں کہاں سے دور دراز سے آئی آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام قبول کرنے سے قبل, جب ان کی نظر آقا علیہ السلام کی چہرہ اقدس پہ پڑی تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں, جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں, جس نبی پر ہم جان نچھاور کرتے ہیں, جس نبی کے ہم گن گاتے ہیں, اس نبی کو تو ابو جہل بھی سچا کہے. اور عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, وہ بھی قسم اٹھا کر کہیں کہ حضور سچے ہیں. لیکن افسوس آج کوئی بندہ کہے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہمارا ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. بالکل. میرا بلکہ اگلا سوال ہی یہ تھا کہ جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں, تو وہ علامہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے معاشرے میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے, اپنے اس کے چہرے پہ اسی طرح بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہوگا, دنیا والے اس کی قدر بھی نہیں کرتے ہوں گے. اور یہ بات بڑے واضح طریقے سے لکھی ہوئی بھی ہے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے جو سچ بولتا ہے اور جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اور ظاہر ہے کہ جو سچ بولتا ہے اللہ پاک لوگوں کے درمیان اس کی عزت بھی قائم رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں کہ جہاں پہ ایک مسلمان کو جھوٹ بولنا, یعنی اگر وہ جھوٹ بول دے تو وہ جائز ہے اسلام میں. اس سوال کا جواب میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ بات یہ کسی کی جان اگر بچانی ہے تو وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ادروائز وہاں پر بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, ضرورت کی حد تک, ادروائز جھوٹ سے بچنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں, کوئی آپ کو آفر دے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے, چائے پینی ہے, تو بندے کا جی تو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن شرم کے وار مارے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو, یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ جو ہم بچوں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں, بیٹا آ جاؤ آپ کو ٹافی دینی ہے, بیٹا آ جاؤ آپ کو کھلونا لے کر دینا ہے, پیسے دینے ہیں, آقا علیہ لالچ دے کر بچے کو بلاتے ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمانا, ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا اپنی طرف, آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کو کچھ دینا ہے یا ویسے بلا رہی ہو؟ انہوں نے کہا دینا. حضور نے فرمایا اگر آپ اس کو بلاتی دیتی نا یہ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے اس کو کھجور دینی. تو پتہ چلا کہ بچوں کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں کسی چیز کے لالچ میں لیکن وہ چیز دیتے نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ ہمارے گھروں میں کتنا بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا نہیں بولا جاتا, خاندانوں میں بولا جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں اس جھوٹ سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ ایک تو ہم اولاد کی تربیت غلط کر رہے ہیں, دوسرے نمبر پہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. تو ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں, بظاہر فائدہ ہی نہیں ہے, پھر کیا فائدہ کا ہم ایسا کام کریں؟ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایسے کاموں میں.
علامہ صاحب، امانت میں خیانت جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی ووٹ میں خیانت کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں. ووٹ جو ہے، ووٹ ایک امانت ہے. ووٹ سے ملک کی تقدیر بدلتی ہے. آپ کبھی ایسے شخص کو ووٹ نہ دے جس بندے کو ووٹ دیتے ہوئے آپ کا خود دل بھی نہ مانے. آپ چند پیسوں کے ٹکوں کے عوض اپنا ووٹ بیچے نا، چاولوں کے پلیٹ کے عوض، بریانی کے پلیٹ کے عوض اپنا ووٹ بیچے نا. ہمارے ہاں لوگوں ایک بندے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن لالچ میں آ کر 2000 4000 کی خاطر ووٹ دیتے ہیں. ان کا ضمیر کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عملی طور پر فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی امانت میں خیانت ہے. لہٰذا ووٹ جو ہے کبھی آپ ایسے شخص کو نہ دیں جو ملک کا دشمن ہو، جو اداروں کا دشمن ہو، جو آپ کے ملک کا نقصان دینے والا ہو، جو کرپشن کرنے والا ہو، جو چوری کرنے والا ہو، جس نے ہمیشہ ملک کو لوٹا ہو، جس نے عوام کا فنڈ کھایا ہو. کیا ابھی تک بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہم ایسے لوگ ہیں، ہم پاکستانی جو قوم ہے، 70 سال سے ہم ڈسے جا رہے ہیں. یہی لوگ الیکشن میں آتے ہیں، سیاستدان ہم سے وعدے کرتے ہیں، ہم آپ کو گلی بنوا کر دیں گے، ہم آپ کو ڈیم بنوا کر دیں گے، ہم آپ کو سکول بنوا کر دیں گے، کالج بنوا کر دیں گے. لیکن جب ٹائم آتا ہے یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، بلکہ الٹا ہمارا فنڈ کھا جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھائیں گے جب یہ ملک کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، اس وقت جب بھی کوئی بارش آتی ہے تو بارش کی وجہ سے کیوں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، جانی نقصان ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ڈیم نہیں ہے تو ڈیموں کا فنڈ یہ کھا جاتے ہیں. اگر ڈیم یہ بنواتے ہیں تو اس طرح ناقص طریقے سے بنواتے ہیں کہ وہ ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں بلوچستان میں، سندھ میں کتنے ڈیم ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے اور عوام کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اب محرم کا مہینہ آنے والا آگے، اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تو یہ 72 تن قربان نہ ہوتے. امام حسین کو 3 دن کربلا کی دھرتی پر پیاسا نہ رہنا پڑتا. امام حسین نے یہ جو لاشیں اٹھائے ہیں، 3 دن پیاسے رہے. علی اصغر، علی اکبر، سب کچھ قربانی کیا ہے؟ یہ سچائی کے لیے کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا ہے؟ تاکہ سچ ہمیشہ اوپر رہے. لیکن افسوس، ہم جھوٹ کو طاقت دے رہے ہیں. ایک ایسا بدنیت شخص اور جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، جو قوم کا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ چوری کرتے ہیں، ایک چوری یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد وید کی چوری آپ کرتے ہیں، فرد وید سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، فرد وید کو آپ کو چوری کا حساب دینا پڑے گا. جب آپ ملک کی کوئی چیز، ایک پینسل بھی اگر آپ لیتے ہیں دفتر سے، سرکاری سے، تو آپ کو 22 کروڑ کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو مجھے افسوس ہے جو ہمارے سیاستدان کرپشن کرتے ہیں، یہ جو پیسہ لے لیتے ہیں، عوام کا جو فنڈ ہوتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں. تو پھر ان کو قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو جواب دینا ہوگا، 22 کروڑ کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. مرنا انہوں نے بھی ہے، قبر میں انہوں نے بھی جانا ہے. یہ ان کے ساتھ قیامت کے اور قبر میں کیا ہوگا. اور لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے جہاں ان کا ضمیر مانے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر بلوچستان میں رہتے ہیں آپ نے اسلام آباد کے بندے کو ووٹ دینا، ایسا نہیں ہے. آپ بلوچستان میں رہتے ہیں تو بلوچستان کا بندہ ہی ہلکے سے اٹھے گا، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. پنجاب میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اس بندے کو جانتے ہیں، اس بندے کا ماضی کیا ہے. تو اس لیے ووٹ جو ہے خدا را ووٹ ایک امانت ہے. امانت کو ضائع نہ کریں، امانت کی پاسداری کریں، سوچ سمجھ کر. جو ووٹ کا حقدار ہے، جو پاکستان کا، جو اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا وفادار ہے، ملک کا وفادار ہے، پاکستانی قوم کا وفادار ہے، اداروں کا وفادار ہے، ووٹ اس کو دیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. میں اسی پہ اتفاق کروں گا. جی تو ناظرین، ہمارے بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے دلوں میں سوالات تھے، ہمارے دماغوں میں تھے، اور انہی سبھی سوالات کو میں نے نکال کر علامہ صاحب کے سامنے رکھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں. اور اسی بات کو کرتی ہوئی مجھے ایک واقعہ یاد آیا
کہ ایک چھوٹا سا یتیم بچہ جو اپنی تعلیم مکمل کر کے مزید اپنی اگلی تعلیم کے لیے جا رہا تھا اور اس کو بغداد جانا تھا، اس قافلے کے ساتھ ماں سے اجازت لے کر کہ میں کیا اس قافلے کے ساتھ مزید تعلیم کے حصول کے لیے جا سکتا ہوں، تو ماں نے اپنے بچے کو اجازت دی، بڑی خوشی کے ساتھ اسے وداع کیا اور اس کے کپڑوں میں 40 درہم سی دیے. 40 درہم سیے اپنے بچے کے کپڑوں میں، وہ چھپا کر کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور تلقین کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. بدقسمتی سے کہ اس قافلے کو ڈاکو نے گھیر لیا اور ڈاکو نے آ کے اس بچے سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے، ایسا کیا ہے. ظاہر ہے وہ ڈاکو لوٹنے آئے تھے، تو اس بچے سے سوال کیا انہوں نے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بتا دیں. بچے نے فوراً ہی جواب دیا کہ 40 درہم ہے میرے پاس. یہ بات سنتے ہی ڈاکو کو بہت عجیب لگی اور اس نے فوراً سے جا کے اپنے سردار سے بات کی کہ ایک بچہ ہے، اس کو کیونکہ مذاق لگا، بچہ ہے اور وہ 40 درہم کی بات کر رہا ہے. سردار نے کہا کہ بچے کو بلایا جائے. بچہ حاضر ہوا، بچے سے دوبارہ یہی سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے. بچے نے یہی جواب دوبارہ دیا کہ میرے پاس 40 درہم ہیں. برآمد ہوئے 40 درہم، اور اس کے بعد سردار نے پوچھا کہ آپ نے خود ہی ہمیں بتا دیا، حالانکہ ہم اس کو ڈھونڈتے بھی تو ہمیں ملتا نہیں، لیکن آپ نے خود ہمیں سچ بتایا کہ آپ کے پاس کیا موجود ہے. بچے نے جواب دیا کہ مجھے میری ماں نے تلقین کی تھی، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. سردار زاروں قطار رونے لگا اور بچے سے اس نے کہا کہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے اپنی ماں کی بات مانی، اور ہم لوگ کتنے برے ہیں کہ اس پروردگار کی نہ تو بات مان رہے ہیں اور نہ ہی اس کی مخلوق کا خیال کر رہے ہیں. اس کے لوگوں کا ہم خیال ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی مخلوق کو لوٹ رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بچہ جس نے صرف اپنی ماں کی بات مان لی، اور وہ چھوٹا بچہ بڑے ہو کے ایک بزرگ بنا، اور اس بزرگ کا نام جو ہم سب جانتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. میں پروگرام کے اختتام پہ اتنا ہی کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے پلو کے ساتھ یہ بات باندھ لیں. بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں خود کو بچانے کے لیے، وہ آپ کے لیے کتنا برا ثابت ہو. اگر آپ سچ بول دیں گے تو آپ کا ایک چھوٹا سا سچ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل دے، جیسے کہ ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی. انہوں نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی، اور دیکھیں کہ اس کا ثواب اس بچے کو ملا ہوگا. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا ہے. میں جاتے اس حدیث کے ساتھ اپنا پروگرام مکمل کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے. میں علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں آئے، اتنا اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت شکریہ. انشاءاللہ اسلام کے سفر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.